अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, सियासी जमातें अपने अपने मौक़िफ़ अब सामने लाना शुरू कर रहे हैं। कोई बयानिया कह रहा है, कोई कह रहा है जी अभी मंशूर लाएंगे। लंदन से हमें आवाज़ आती है कि जनाब बाकी सब चीज़ें हमने छोड़ दी अल्लाह पर, अब और सिर्फ एक ही एजेंडा है PMLN का, और वो है कि जी मुल्क को ठीक करना है, मईशत को ठीक करना है, और बाकी कोई और प्रायोरिटी नहीं है। मरियम नवाज साहिबा ने कल कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ही वापस आकर मुल्क को इस माशी बहरान से निकाल सकते हैं। और अब तैयारियों के हवाले से आज भी इजलास हुआ कि 21 अक्टूबर को उनका जो फ़कीदुल मिसाल रिसेप्शन करनी है, उसके हवाले से तैयारियों का जायज़ा भी लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पे बड़ी दिलचस्प चीज़ें चलती हैं। एक किसी कॉर्नर मीटिंग में PMLN की यही 21 अक्टूबर की तैयारियों के हवाले से कोई कॉर्नर मीटिंग थी, जिसमें एक साहब ये कह रहे थे कि जनाब अगर कोई बंदा जो भी कोई हल्के का इतने बंदे लेके आएगा तो उसको होंडा 125 दिया जाएगा। और कल जो इजलास हुआ लाहौर में, जो कि गढ़ समझा जाता है PMLN का, कोई इतनी खास अच्छी साइजेबल नंबर नहीं नजर आया। और वैसे फॉर्मली तो हमें नहीं मालूम, लेकिन कहा यह जा रहा है कि PMLN की सीनियर लीडरशिप ने इस पर भी कुछ थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि अगर PMLN का गढ़ जो कि लाहौर है और उसमें अगर हम अच्छा नंबर नहीं ला सकते तो फिर दोबारा सोचने की बात है। अब पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत सी बातें की और उन्होंने कहा कि अब यह बात नहीं समझ आ रही कि पहले कोई कहता था हल्का बंदियों का मसला था, अब कोई मौसम का बहाना बना रहा है, और अगले रोज मौलाना फजल रहमान ने साहब ने तो ये भी कह दिया कि पहले मईशत और फिर इंतखाबात। अब ये या तो कोई मैसेजिंग है या इसको हम समझें कि ये शायद थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि जो 16 महीने का जो इत्तेहाद था जिसमें पीपल्स पार्टी वर्सेस रेस्ट ऑफ द PDM गवर्नमेंट्स थी, जिसमें JUIF और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM जो है वो सबसे आगे थे, तो उस वजह से शायद जो कारकर्दगी रही उसके वजह से शायद अब वो अवाम में ज़रा थोड़ी सी घबराहट के साथ जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस भी करेंगे। और दूसरा जो मामला है, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ज़रा डिस्कस करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है चेयरमैन PTI की ज़मानतों के हवाले से मामला। उन्होंने 9 मुकदमात, 9 केसेस जो हैं वो ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिए हैं। इसके लिए हमारे साथ सीनियर लॉयर भी मौजूद होंगे। अब नाज़रीन, पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबका चेयरमैन सेनेट। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। बुखारी साहब, एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल बनी हुई है कि यकीनन क्योंकि जब इंतखाबात का माहौल बन रहा होता है तो हर कोई अपने वोटर को कुछ ना कुछ आस उम्मीद दे रहा होता है। 3 बड़ी जमातें, जो मतलब खैर और भी सारी माशाल्लाह जमातें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब क्या क्लेम कर रहे हैं, ये जरा सुन लें बुखारी साहब। बार पे लिखा हुआ है कि अगली हुकूमत PP की होगी। हर तरफ से आवाज आ रही है चौथी बार फिर वजीर आजम नवाज शरीफ। मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत बनी। बुखारी साहब, बड़ी दिलचस्प बात है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि दीवार पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। मरियम साहिबा कहती हैं कि अगला वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब बड़े ही प्यारे अंदाज में कहते हैं मेरा ख्याल है कि अगली हुकूमत हमारी होगी। तो हम क्या, इलेक्शंस तो आप लोग सब अपनी अपने मंशूर पर, अपनी अपनी सियासत पर लड़ेंगे, तो हम ये देख लें कि शायद अगली दफा भी कोई कोalition की तैयारी है जिसमें ये सब मिलकर दोबारा फिर आप लोग बैठेंगे। शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। गुजारिश ये है कि ये जो आपने उनके बयान मुझे अपने सुनवाए कि ये तीनों लीडर्स जो हैं अपनी अपनी जमातों के, वो अपने आप को वज़ीर आज़म या अपनी जमात का वज़ीर आज़म चाहते हैं, तो ये तो कोई गैर कानूनी, गैर अखलाकी बात तो नहीं है। हर पोलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो आवाम की वोटों से इक़्तिदार में आए और आवाम को अट्रैक्ट करे और आवाम को होप दे कि मुस्तकबिल में हम आपके लिए क्या कुछ करेंगे।
حکومت میں آ کے. تو اس میں تو کسی کو ناراضگی کی یا خفگی کی بات تو نہیں ہے. اینی بڈی کین کلیم، اینی بڈی کین سے کہ جی میں اس ملک کا کسی سیاسی جماعت کا سربراہ یا کوئی اس کا ساتھی یہ کہے کہ جی ہمارے سربراہ جو ہیں جماعت کے وہ پرائم منسٹر ہوں گے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی انلیگلٹی نہیں ہے، کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. صحیح، بالکل دعویٰ کرنا تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق بنتا ہے. صحیح، بالکل. اور باقی آپ نے کہا کولیشن کا، ابھی یہ بڑی پری میچور بات ہے ضمیر حیدر. یہ کولیشن بنے گی نہیں بنے گی یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے انتخابات کے نتائج کیسے آتے ہیں. صحیح. کسی جماعت کے پاس سمپل میجورٹی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. اگر نہیں آتی تو پھر کولیشن آبویسلی الائنسز بنیں گے. تو یہ بھی سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والے انتخابات کے نتائج پہ. بالکل صحیح فرمایا. سو فار ابھی تک جو ہم الائنس میں جو ہم الائنس میں جماعتیں تھیں، ہمارا گورنمنٹ کا الائنس تھا، الیکشن الائنس نہیں تھا. بالکل صحیح. تو ہم تو ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے. پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ ہم اپنی آئیڈیالوجی پہ الیکشن لڑیں گے، اور وہ آئیڈیالوجی جو ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو دی تھی، جس کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیری فارورڈ کیا، اور آج چیئرمین بلاول اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج جس انتہا پہ بے روزگاری اور غربت پھیل چکی ہے، مہنگائی پھیل چکی ہے، تو آج تو ہر شخص مانگ رہا ہے، ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان. ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بنیادی یہ نعرہ تھا، ہم اس پہ آج بھی کاربند ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس ملک کے عوام کو وہ سہولتیں فراہم کی جائیں، بالخصوص روٹی کپڑا اور مکان. یہ بنیادی حق ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے ہر شخص کی جو پاکستان میں بستا ہے. تو ہم اس پہ بالکل عوام کے پاس جائیں گے. بخاری صاحب، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور دیکھا بھی ہے ٹریڈیشنلی کہ پیپلز پارٹی جب بھی پاور میں آئی ہے اس نے نوکریاں دی ہیں، لوگوں کو روزگار مہیا کیا ہے، اور یقیناً جب روزگار مہیا ہوتا ہے تو پھر روٹی کپڑا اور پھر مکان بھی اسی کے تھرو مل جاتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں آج سے 3-4 مہینے پہلے تک یا 4-5 مہینے پہلے تک بہت لگ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو رہی ہے. لیکن اس کے بعد پھر کچھ ایسے لگا کہ شاید معاملات مشکلات میں پڑ گئے، خاص طور پر استحکام پاکستان پارٹی. اور پھر اب اور بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ جی ساؤتھ کا ایک علیحدہ فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، انڈیپینڈنٹ آف آل دیز میجر پولیٹیکل پارٹیز، وہ بھی شاید کوئی ڈینٹ ڈال سکتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے. اس کے بعد پھر سندھ پہ آئیں گے، اس پر ذرا کمنٹ کریں، کیونکہ میجر پی ایم ایل این جو ہے وہ ابھی بھی یہی سمجھتی ہے کہ پنجاب ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے. تو اور یہی ہم نے دیکھا کہ جو پنجاب لے جاتا ہے اس کو سینٹر میں بھی حکومت مل جاتی ہے. تو پیپلز پارٹی، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ ابھی اسی ٹائمز میں جب الیکشن کا ماحول بن رہا ہوتا ہے تو لیڈرشپ آپس میں اپنی پارٹی کے اندر مشاورت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر ہم یہاں پہ ویک رہے تو ہمیں کس طرح آگے جا کے مطلب اگر پنجاب میں ویک رہے تو پھر ہمیں کولیشن میں جانا پڑے گا، کس طرح مینج کریں گے. اس کو ذرا سر ایڈریس کریں گے. شکریہ. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے پنجاب بائی ڈیزائن اور بائی کانسپریسی چھینا گیا 1988 آنورڈ، ورنہ باقی جماعتیں اتنی پاپولر نہیں تھیں. تو کچھ ایسی فورسز جو ہڈن فورسز تھیں انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، اور ان کی گورنمنٹ پنجاب میں بنوائی گئی. اور 1990 کے الیکشن میں بارے میں ایئر مارشل کی جو پٹیشن تھی، ایئر مارشل اصغر خان مرحوم کی، اس پہ ورڈکٹ آئی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی. صحیح. تو وہ ان ہڈن ہینڈز کا جو انوالومنٹ تھی، یا جب پیسے جس طرح ڈش آؤٹ کیے گئے، تو وہ تو ایک واضح ثبوت ہے نا کہ پیپلز پارٹی سے پنجاب بائی کانسپریسی اور بائی ڈیزائن ان سے چھینا گیا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا شیئر حاصل کر لے گی. پیپلز پارٹی آج بھی پاپولیرٹی میں کسی اور جماعت سے کم نہیں. سیٹیں زیادہ کم ہو سکتی ہیں، پہلے 2 پارٹی سسٹم تھا، ابھی میجر 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، باقی کچھ ریجنل پارٹیز ہیں.
لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب سے اپنا شیئر لے لے گی، اور سندھ سے بھی اتنی سیٹیں اور کچھ ہم بلوچستان اور کے پی کے سے لے کے ہم اس پوزیشن میں آئیں گے کہ ہم گورنمنٹ بنا سکیں. صحیح. لیکن بائی ڈیزائن پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اقتدار سے علیحدہ رکھا جاتا رہا. صحیح. بخاری صاحب 2008 میں جب آپ کی حکومت تھی تو 2013 تک مختلف جو پنجاب کے جو ایم این ایز جیت کر آئے ہوئے تھے ان کو زرداری صاحب حوصلہ دیتے تھے کہ فکر مت کرو، اور باقاعدہ منہ پر پیٹ کر کے کہ پیارے 2013 میں پنجاب تمہیں میں دلواؤں گا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2013 میں جتنی نیچے گئی پیپلز پارٹی پنجاب میں، اور پھر 2018 میں تو اور بھی زیادہ نیچے چلی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2008 سے 13 تک جو پنجاب کے جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کا یہ کہنا تھا، یا جو الیکٹ بھی نہیں بھی ہوئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی 2008 سے 2013 کی گورنمنٹ نے پی ایم ایل این کو بہت مطلب ایسے گڈ ول جیسچر بہت مطلب حوصلہ بھی دیا، یا ان کے کام بھی ہونے دیے زیادہ تر. اور گیلانی صاحب کے اوپر بھی یہی کہتے تھے کہ جی وہ پی ایم ایل این کے ایز اے گڈ ول جیسچر ان کے لوگوں کو بہت انٹرٹین کرتے تھے. اب جو صورتحال ہے اس وقت، اب آپ لوگ پھر ایک کولیشن میں رہے ہیں 16 مہینے، اور آپ بالکل انڈیپینڈنٹ لائن لے رہے ہیں. پھر کچھ ایسے فیصلے بھی تھے، کچھ ایسے لوگ لگا دیے گئے پنجاب میں جن کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور مطلب برے حالات میں گئی. تو اب جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے، آپ نے کہا کہ باقی ریجنل پارٹیز ہیں، اس وقت باقی جو جماعتیں ہیں خاص طور پہ پنجاب میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اب صرف سندھ میں لمٹ ہو کر رہ گئی ہے. نہیں ضمیر ادر، بات یہ ہے کہ کسی کو اپنے ویوز ایکسپریس کرنے میں روک تو نہیں سکتا. صحیح. ہر بندہ اپنی سوچ اپنی ڈیزائر کے مطابق سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے نا. لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ پریکٹیکلی جو 16 مہینے گورنمنٹ تھی، ڈرائیونگ سیٹ پہ پی آر ایم تھی، این وہاں پہ موجود تھی. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آؤٹ گوئنگ جو پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ سے جو ہوتی ہے، آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ، اس کی پولیٹیکل پارٹی کو ہارڈ شپس ہوتی ہیں آفٹر اقتدار کے، اور وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے لاہور کے ایشوز پہ اور ان کے جلسوں پہ یا ان کے کنونشنز پہ، جو ہے وہ آپ نے اپنا نیریٹو دیا، آپ نے اپنی جو آپ کی جو پرسیپشن ہے فار اے پولیٹیکل پارٹی وہ آپ نے دی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہم نے گلا کیا تھا بڑا درست کیا تھا. آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کا گورنر کون ہے اور کس جماعت کا ہے. صحیح. کے پی کے کا گورنر کون ہے، کس جماعت کا ہے. سندھ کا گورنر کون ہے، کس جماعت کا ہے. بلوچستان کا گورنر کون ہے، کس جماعت کا ہے. پیپلز پارٹی کا تو کوئی گورنر نہیں ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پیپلز پارٹی کے تو منسٹرز نہیں ہیں یا ان کے چہتے تو نہیں ہیں. اور پھر ہم نے اسی لیے مطالبہ کیا کہ بھلا آپ نے یہ لوگ شامل کر لیے، لیکن ان کو یہ باور کرائیں کہ آپ نان پارٹیزن ہو کے ان عہدوں پہ بیٹھے، اور جو آپ کا کردار ہو وہ نان پارٹیزن ہو. آپ کی ذمہ داری ہے آئین کے نیچے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ ہوئے تو ان الیکشنز کے نتائج پہ بہت بڑا کوسچن مارک آ جائے گا. صحیح. اور اگر آنے والے انتخابات پہ کوسچن مارک آ گیا تو پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے یہ بہت ضروری ہے فار اکنامک سٹیبلٹی. صحیح. تو ہم توقع کرتے ہیں ای سی پی سے کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں گے اور عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندے منتخب کریں گے. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے ڈے ٹو ڈے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یہ پاکستان میں یہ بھی ضیاء الحق اور کے زمانے سے یہ دی گئی ہے یہ کنسیپٹ. باقی دنیا میں جہاں پہ پارلیمانی جمہوریت ہے وہاں کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ نہیں ہے، وہ کنسیپٹ نہیں ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ
میں قطعاً یہ اختیار کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ نہیں دیتا کہ میری تقدیر کے فیصلے وہ کریں. صحیح. میں یہ اختیار صرف اپنے منتخب نمائندے کو دیتا ہوں صحیح کہ وہ میری تقدیر کا، میری ملک کی قسمت کا فیصلہ کریں. صحیح. تو بخاری میرا صاحب موقف یہ ہے. بالکل صحیح. بخاری صاحب اب یہ جو ایک امپریشن جس طرح بلاول صاحب نے بھی بہت موقعوں پہ ابھی بات کی، لیکن ابھی آخری سپیچ جو پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کی تھی، اس میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بہت تعریف کی، اور پھر پیپلز پارٹی کے ایم این اے، آپ کے بہت سے دوست، ہمارے بڑے اچھے دوست نوید قمر صاحب کو باقاعدہ مانگ لیا کہ بلاول صاحب یہ آپ ہمیں دے دیں. اور اس کے بعد جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ڈرائیونگ سیٹ میں پی ایم ایل این تھی، اور اب جس طرح الیکشنز کے قریب جاتے جائیں گے بڑے کنوینئنٹلی، جس طرح آپ نے کہا کہ جو 16 مہینے کا جو کارکردگی تھی اس کی وجہ سے پی ایم ایل این بھی دیکھ رہی ہے، جو لاہور کا جلسہ ہوا جس طرح میں نے بھی یہی کہا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بیانیہ بڑے کنوینئنٹلی پیپلز پارٹی کہی گئی کہ جی ہم تو ان کی منسٹریز میں تھے ہی نہیں جن کی وجہ سے آج عوام پریشان ہے؟ دیکھیں جی، بات تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی ہوتی ہے. صحیح. آبویسلی جو ہم الائنس میں تھے کلیکٹیو رسپانسبلٹی تھی، ہم اسے جان نہیں چھڑانا چاہتے، لیکن ہم یہ ضرور باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس میں جو میٹر کرتے تھے ڈیسیژن وہ میجورٹی ڈیسیژن تھے. ہمارا ڈس ایگریمنٹ بھی تھا ان سرٹن ایشوز، لیکن جب میجورٹی ڈیسیژن ہوتا تھا تو ہمیں سبمٹ کرنا پڑتا تھا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا آپ کو مثال دے دیں، آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، اسلام آباد میں آپ کو سمجھیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی یہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن، 4 پروونسز کے ساتھ، اور یہ اٹ واز بینگ رن بائی این انٹیریئر منسٹر ان کا تھا، اور انٹیریئر منسٹر ہی پلیس دی شاٹ ان اسلام آباد. اس کے علاوہ ہمارا ایک منسٹر تھا ہیلتھ کا. ہیلتھ تو ایک تو وہ ایسا ڈیوالو سبجیکٹ تھا. صحیح. پروونسز کے پاس ہے یہ. صحیح. وفاق میں صرف جو 2-3 ہسپتال تھے وہ اس کے نیچے تھے، ایک پیمز ہو گیا، ایک پالی کلینک ہو گیا. اس کے علاوہ کیپٹل ہاسپٹل ہے، وہ بھی سی ڈی اے کے نیچے ہے، وہ بھی انٹیریئر منسٹر کے نیچے آتا ہے. صحیح. یہاں پہ چیف کمشنر بھی انٹیریئر منسٹر کے نیچے، یہاں پہ آئی جی بھی انٹیریئر منسٹر کے نیچے، یہاں پہ نادرا کا آفس وہ بھی انٹیریئر منسٹری کے نیچے، یہاں پہ ایف آئی اے کا آفس وہ بھی انٹیریئر منسٹری کے نیچے. تو پیپلز پارٹی کے پاس کیا تھا اسلام آباد میں؟ یہاں کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جتنے بھی تھے وہ انٹیریئر منسٹری کے پاس تھے، چیف کمشنر کے پاس تھے، یا سی ڈی کے پاس تھے. صحیح. تو پیپلز پارٹی کا سچ رول ہی کو نہیں تھا، نہ کبھی ہمیں آن بورڈ لیا گیا. تو میں صرف اسلام آباد کی مثال دیتا ہوں. صحیح. تو پھر ہم اسلام آباد کے حوالے سے کیسے آنسریبل ہیں عوام کو؟ پیپلز پارٹی یہ نون والے ہوں گے نا. بخاری صاحب آپ نے اسلام آباد کی ایگزامپل دی، تو پیپلز پارٹی واز آن لیس ایڈوانٹیج ان فیڈرل کیپٹل، اور یہ اس کا شاید نقصان بھی آپ کو اٹھانا پڑے. مطلب لگ ایسے رہا ہے میری بات آپ کی باتوں سے کہ مطلب کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا بینگ اسلام. بہت دیکھیں نا جی، ہمارا تو یہ تھا کہ دیگر کولیشن پارٹنرز تھے. ہم نے اس ملک میں ایک رسم ڈالی کہ فورسفلی کسی گورنمنٹ کو ڈسلوج نہیں کرنا چاہیے. صحیح. ٹھیک. عمران خان فورسفلی ڈسلوج کرنا چاہتا تھا میاں نواز شریف کو، ہم نے میاں نواز شریف کا ساتھ دیا. صحیح. ہم نے کہا ہم انکانسٹیٹیوشنل مین سے، انلیگل مین سے کسی کو ریموو کرنا نہیں دینے کی اجازت دیں گے. بالکل. جمہوری عمل درآمد چاہتے تھے. بالکل. اور اس دفعہ ہم نے جو روایت ڈالی، ہم نے نو کانفیڈنس کے ذریعے ریموو کیا عمران خان کو. صحیح. وہ ایک لیگل طریقہ تھا، کانسٹیٹیوشنل طریقہ تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ کنٹینیوٹی رے سسٹم ہے، الیکشن تواتر سے ہوتے رہیں تو جمہوریت مضبوط ہوگی. صحیح. بالکل صحیح. میں بخاری صاحب اگر مضبوط کرنا ہے. صحیح. بخاری صاحب مجھے اجازت دیجیے گا، بریک پہ جانا ہے. تواتر سے الیکشن کروائیں. صحیح. بالکل. بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو اور بھی بہت سارے سوالات ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ایک ٹیکنیکلی جواب دیا کہ جناب کوئی حلقہ بندیوں کی آڑ لے رہا تھا، کوئی موسم کی آڑ لے رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا کہ پہلے معیشت اور پھر انتخابات. اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. نیئر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینٹرل سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی. بخاری صاحب, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس وقت چاروں صوبوں میں گورنر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں. پی ایم ایل این جو کہ اپنے آپ کو پنجاب کا اسٹرانگ ہولڈ سمجھتی ہے, وہ گورنر ان کا ہے پنجاب میں. کے پی میں یقیناً جے یو آئی ایف جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے, وہ ان کے پاس ہے. سندھ میں ایم کیو ایم کے پاس ہے. لیکن جب یہ سارے گورنر لگ رہے تھے تو آپ بھی تو وہیں پہ تھے, حکومت میں تھے, تو اس وقت کیوں نہیں سوال اٹھائے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے الیکشنز جب بھی ہونے تھے آپ کو معلوم تھا کہ گورنرز تو یہی ہوں گے, اور پھر اب آپ نے بتا دیا کہ 16 مہینے میں انٹیریئر منسٹر بھی, مطلب فیڈرل میں بھی ٹیکنیکلی گورنر انہی کے تھے. اصل میں دیکھیں ضمیر عادل, بات یہ ہے کہ ہم اس اتحاد یا الائنس کا حصہ تھے, اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ بڑی تھن میجورٹی سے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, صرف 2 ووٹوں کی اکثریت سے. صحیح, 174 ان کو ملے تھے. تو 174 کا ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایسا ایشو کھڑا کریں کہ اگر 2 ممبر بھی چلے جائے تو یہ گورنمنٹ چلی جائے گی. تو ہمارا انٹرسٹ تھا کہ یہ گورنمنٹ کنٹینیو رہے, یہ پرائم منسٹر کنٹینیو کر لے, کیونکہ ہم نے ایک ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشن طریقے سے ریموو کیا تھا. تو گورنروں نے, ہر جماعت نے اپنا اپنا لگوا لیا. ہم بھی اصرار کرتے تو شاید یہ گورنمنٹ پھر 16 مہینے نہ چل پاتی. صحیح. بخاری صاحب اپنا ٹینیور بھی نہ پورا کر پاتی. صحیح. بخاری صاحب چلیں, میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اب کہیں پہ کوئی ایسا ریگریٹ کہ یار چلو 6 مہینے یا سال جب ہوا تھا 16 مہینے نہ کرتے, سال جب ہو گیا تھا تو چلو پھر مطلب ڈیزالو کر دیتے, انتخابات کی طرف چلے جاتے, کیونکہ برڈن جو ہے وہ ظاہری بات ہے بڑھتا جا رہا تھا. لیکن چلیں اس طرف نہیں جاتے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے مطلب اب مجھے نہیں معلوم کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ انکل کہتے تھے, ویسے انکل کو تو وہ میاں شہباز شریف کو بھی کہتے رہے, اور بہت ہی اچھا کارڈیل ٹائم گزارا 16 مہینے, اور انہوں نے تعریف بھی کی. لیکن اب, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی زرداری صاحب کے ساتھ بھی بڑی اچھی کہا جاتا تھا کہ دوستی, اب وہ جے یو آئی ایف اور جی ڈی اے اور ایم کیو ایم مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں اتحاد بنا رہی ہے الیکشنز میں, الائنس میں. یہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں, اور شاید لگتا یہ ہے کہ پی ایم ایل این بھی اس چیز کا ایڈوانٹیج لے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہے از دس اے تھریٹ؟ نہیں, بات سنیں کہ یہ الائنسز بنتے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو 77 میں بھی الائنس دیکھے تھے, 9 ستارے آ گئے تھے, لیکن پیپلز پارٹی گھبرائی نہیں تھی. پیپلز پارٹی آئی جی آئی کو فیس کیا, سیکنڈلی بھی آئی جی آئی بھی آئی, اس کو بھی فیس کیا. تو اس لیے ہم نہیں گھبراتے اس بات سے. بات یہ رہی کہ مولانا فضل الرحمان بالکل قابل احترام ہے ہمارے لیے, میرے لیے بھی بڑے قابل احترام ہیں. ہم اکٹھے نیشنل اسمبلی میں رہے, اور پھر ہم الائنسز میں بھی رہے. 2008 والی گورنمنٹ میں بھی وہ ہمارے ساتھ وفاق میں شریک رہے, گورنمنٹ میں وہ شریک رہے. لیکن یہ بات جو ہے کہ الیکشن ہم جب کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن شوڈ پریویل, کانسٹیٹیوشنل پروویژنز جو ہیں وہ پریویل کرنی چاہیے. اب یہ جواز ہم بڑے عرصے سے 58 آنورڈ سنتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی غیر جمہوری قوتیں اقتدار پہ آئیں, قبضہ کیا, تو نعرہ یہی لگا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب, اور وہ ایک جواز ہوتا ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کا. اور یہ نعرہ سنتے سنتے ہم تھک گئے ہیں, اور اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوا کوئی بھی. صحیح. مشرف سے لے کے ضیاء الحق کو دیکھیں, ضیاء الحق سے لے کے یحییٰ خان کو دیکھ لیں, یحییٰ خان سے ایوب خان کو دیکھ لیں, یہ سارے وہی نعرے ہیں. اور ابھی یہ پہلے معیشت اور پھر انتخاب, یہ بات نہیں. معیشت تب ٹھیک ہوگی کہ عوام اپنے منتخب نمائندے لے کے آئیں, ان کو اختیار دیں کہ وہ معیشت کو درست کریں,
کیونکہ وہ عوام کو جواب دہ ہے. بخاری صاحب موجودہ آپ کو کیا کیئر لگتا ٹیکر ہے گورنمنٹ عوام کو جواب دہ نہیں ہے. صحیح. بخاری صاحب تو آپ کو کیا لگتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ایسی بات کیوں کریں گے؟ مطلب دیکھیں اب اس وقت دو تین چیزیں ہیں, خدا نہ خواستہ دہشت گردی بھی اب سر اٹھا رہی ہے بلوچستان اور کے پی میں, پھر ہارش موسم مطلب ہارش ویدر کنڈیشنز کا بھی ذکر کر دیا ہوا, وہ بھی غفور حیدری صاحب نے ذکر کیا تھا. مولانا صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ پہلے معیشت پھر انتخابات, تو یہ یقیناً ایک چیز کلیئر آ چکا ہوا ہے, ایجنڈا ہے 30 نومبر کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا, اس کے بعد 54 ڈیز میں الیکشنز ہونے ہیں. تو یہ کیوں ایسی چیز باتیں کر رہے ہیں؟ بلاول صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جی نہیں, نتھنگ ڈوئنگ, بس اب جو ہے انتخابات ہی ہونے چاہیے. بات بڑی سیدھی سی ہے, اس ملک کا آئین تو موجود ہے, آئین سپریم لا ہے, آئین یہ جواز نہیں مانتا کہ موسم خراب ہے, معیشت خراب ہے, اور آئین یہ کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے, اور آئین یہ بھی کہتا ہے کہ حاکمیت رب العزت کی ہے سارے کائنات پہ, اور حکمرانی کا حق عوام کے منتخب نمائندوں کو ہے. یہ آئین کہتا ہے نا. صحیح. پریزیڈنسی کو کیسے آگے کنٹینیو کریں گے؟ 9 تاریخ کو تو پریزیڈنسی خالی ہو چکی ہے, انڈر دی پروویژن آف لا وہ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. صحیح. He is not the elected president now. True. عارف علوی صاحب ابھی elected president نہیں ہے. نہیں ہے. وہ پریزیڈنسی میں بائی آپریشن آف لا بیٹھے ہوئے ہیں. You got my point? صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بخاری صاحب اب ایک جو صورتحال ہے کہ ایک بڑا اچھا ٹائم گزارا, میاں نواز شریف صاحب نے ایک جو بھی بیانیہ بنایا اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ پہ چھوڑ دیا. یقیناً ہر چیز ہم بحیثیت مسلمان سب معاملات اللہ پہ ہی چھوڑتے ہیں, کوشش اپنی کرتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ وہی کوئی زرداری صاحب یا میاں نواز شریف صاحب کوئی رابطے ہیں ابھی بھی؟ کیونکہ بڑا ایک ٹائم تھا مطلب جو اپریل 2022 میں جو مینیج کیا اس کا کریڈٹ زرداری صاحب کو جاتا ہے. سیاسی جو قیادتیں ہیں ان میں رابطے رہتے اور رہنے چاہیے بھی ہیں, سوائے ان کے جو ریاست دشمنی کی بات کرے ان سے رابطہ نہیں ہونا چاہیے. باقی پولیٹیکل فورسز ہے, پاکستانی ہے, محب وطن ہے, تو رابطوں میں تو کوئی حرج نہیں ہے, رابطے رہنے بھی چاہیے. اور آپ کا خیال ہے کہ باہمی احترام کا رشتہ بھی قائم رہنا چاہیے. رابطے ہوں گے آپ کا خیال ہے کہ ہیں؟ نہیں کوئی انہونی بات نہیں ہے, اگر ہوں گے تو ٹھیک. بالکل صحیح. اگر ہیں بھی تو پولیٹیکل فورسز کے مذاکرات بات چیت ہم بھی این کے لوگ کئی ہمیں ملتے رہتے ہیں, سرٹن اوکیزنز پہ ملتے رہتے ہیں, غمی شادیوں کے تقریبات میں ملتے رہتے ہیں. صحیح. تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایک بات طے ہے کہ ابھی تک ہم نے ایک یہ نہ تو ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے, الیکشن اب اپنے مینیفیسٹو پہ کنٹیسٹ کریں گے, بخاری صاحب آئیڈیالوجی پہ کنٹیسٹ کریں گے. صحیح. بخاری صاحب جی رزلٹ آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. صحیح. بخاری صاحب ماشاءاللہ سے آپ ایک اکلیمڈ لائر بھی ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی 21 اکتوبر بھی ابھی بھی ڈائسی ہے. لوگ کیوں مطلب وہ جو نیب کے جو امینڈمنٹس واپس ہو گئیں اس کے بعد شاید کیسز, اور پھر جس طرح کیئر ٹیکر منسٹر کا انٹیریئر منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی جو کہ انہوں نے صرف قانون کی بات کی, انہوں نے کہا جو قانون کہے گا وہی ہم کریں گے. ان کو اوپر بھی کرٹیسائز کیا گیا کہ جی آپ کون ہوتے ہیں, عوام ڈیسائیڈ کرے گی. کہ تو لیگلی جسٹ ایز سید نیر حسین بخاری ایز اے لائر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ یہ جو ڈیسیژن ہے, یہ جو معاملہ ہے میاں نواز شریف اور عدالتوں کے درمیان ہے. صحیح. عدالتوں نے ریلیف دیا ان کو, اور اس پہ کنسنٹ پچھلے حکمرانوں کی بھی تھی. صحیح. عمران خان کی کنسنٹ تھی اس میں. صحیح. ان کی ڈاکٹرز کی ٹیم نے کنسنٹ دی. بخاری صاحب 4 مہینے کی انہوں نے اوپینین دیا کہ 4 ہفتوں کی
4 ہفتوں کی ایفیڈیوٹ میں آ رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں نا. جی جی بالکل میں اس سے کنسنٹ دی، وہ گئے باہر. اب بات یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر تھا وہ فلاؤٹ ہو گیا. تو آرڈر کس نے فلاؤٹ کیا؟ میاں نواز شریف نے. کوئی 4 مہینے میں واپس نہیں آئے. صحیح. اب وہ پھر رجوع کریں گے، عدالت سے ہی رجوع کریں گے نا. ایگزیکٹو کے آرڈر کو تو فلاؤٹ نہیں کیا تھا. صحیح. عدالت ان کو ریلیف دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے، یہ ان کے درمیان اور عدالت کے درمیان ہے. اگر عدالت ریلیف نہیں دیتی تو ایگزیکٹو کو قانون پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. اگر ایگزیکٹو عمل درآمد نہیں کرتی، کوتاہی کرتی ہے، تو کل کوئی پٹیشن لے کے چلا جائے ہائی کورٹ میں کہ جی ایگزیکٹو نے قانون پہ عمل درآمد نہیں کیا، صحیح. تو پھر اس ایگزیکٹو کی کھچائی تو ہو سکے گی نا. ابھی کنٹمپٹ پروسیڈنگز چل رہی ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ادھر کے چیف کمشنر اور ڈی سی کے خلاف. صحیح. ڈی سی کے خلاف اور ایس ایس پی آپریشن کے خلاف چل رہی ہے نا. صحیح. کہ وہ ایک شاندانہ ایم این اے اور کسی کو شاندانہ گزار والا کیس، فارمر منسٹر کو اریسٹ دوبارہ کیا. تو وہ تو چل رہی ہے نا. تو کل کورٹ کوشچن کر سکتی ہیں. تو اب میاں صاحب کا کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں گے. اچھا بخاری عدالت صاحب ریلیف دیتی ہے نہیں دیتی ہے. صحیح. بخاری صاحب ایک مفرود ڈکلیئر ہیں، میاں نواز شریف صاحب مفرود ڈکلیئر ہیں، ایبسکانڈر ہیں، وانٹیڈ ہیں. یہ بات اب ضمیر حیدر آپ ذہن نشین کر رہے نا کہ اگر ریلیف نہیں ملتا ان کو، پروٹیکٹیو بیل مانگ رہے ہیں یا کچھ اور ریلیف مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم ملنا چاہیے، ہم کنسرن کورٹ کو اپروچ کرتے ہیں. اگر کوئی کورٹ نہیں دیتی تو ایگزیکٹو کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ بخاری صاحب پیپلز پارٹی وہ قانون پہ عمل درآمد کریں. بخاری صاحب پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دلیر مطلب they have put up a brave face always، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، فریال تالپور صاحبہ ہوں، وہ آپ کی بہت ساری لیڈر، گیلانی صاحب، وہ جیلوں سے نہیں بھاگے، ملک میں ہی رہے یہاں پہ. ایک سیاسی آپ کا جو پولیٹیکل ایکیومن ہے وہ آپ کو کیا کہتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے؟ دیکھیں جی، یہ ملک ان کا ہے، وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں. ایک ایسی جماعت جو کئی مرتبہ اقتدار میں رہی اور وہ عوام میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو آبویسلی یہ تو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ اپنے ملک میں آ کے رہائش پذیر بھی ہوں، سیاست بھی کریں، وہ تو ان کا ہے حق. لیکن کہ بخاری صاحب دو ایپیسوڈ ہیں. پہلے جس طرح گئے پہلے مشرف دور میں، ادھر لوگ کر رہے تھے اور پتہ چلا جی کہ وہ تو پورا خاندان نکل گیا. اب جی 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے تو اب 4 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، تقریباً 4 سال ہو ہی گئے. دیکھیں نا، پھر بات یہ ہے نا کہ پھر یہ تو ان کا کنڈکٹ ہے نا، اس کنڈکٹ پہ پاکستان کے عوام کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ یس دیٹ از دا پوائنٹ. بس کوئکلی ایک چیز، عوام کو پھر اپرچونٹی دیں، وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ بخاری صاحب بالکل سے، بخاری صاحب اور وہ دیکھ لے جی عوام نے 2002 میں کیا رسپونڈ کیا تھا ان پہ. صحیح، بالکل بالکل ٹھیک ہے. ضمیر حیدر، عوام نے 2002 میں کیا رسپونڈ کیا تھا، میں بالکل آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں سمجھ رہا ہوں. بخاری صاحب کوئکلی کہا جا رہا ہے کہ ابھی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے اور سندھ میں شاید ذرا تھوڑی سی پریشانی بھی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو دیکھ کر. یہ اور پھر جس طرح بلاول صاحب نے بھی کہا کہ ایٹ لیسٹ کم از کم جو فلڈ افیکٹڈ کے لیے جو پروجیکٹس تھے ان کو کمپلیٹ ہونے دیں، یا اور بھی جس طرح کے کچھ تھے جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے پروجیکٹس تھے. تو کیا لگتا ہے کہ سندھ میں بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کو انڈر پریشر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی ان پریشر سے گھبرائی نہیں ہے. ہم 77 سے لے کے ابھی تک پریشرز دیکھتے رہے ہیں اور پریشرز کے درمیان ہم الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں. یوسف زئی گیلانی کے خلاف بھی کیسز تھے جب وہ 2008 کا الیکشن لڑے تھے. صحیح. اور پھر ان کی ایکویٹل بھی ہوئی، وہ پرائم منسٹر بھی بنے. آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کتنے مقدمے بنے،
لیکن آج میری قیادت کے خلاف کوئی ایک کنوکشن نہیں ہے. میرے کسی سیاسی جماعت کے سیاسی رہنما کے خلاف ایک کنوکشن بھی نہیں ہے. کسی اور کے خلاف کنوکشن ہو سکتی ہے, صحیح, ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. میری قیادت کے خلاف نہ ڈسکوالیفیکیشن ہے نہ ہی کوئی کنوکشن ہے, اور ہم ان سے گھبراتے نہیں ہیں. صحیح, ٹھیک. ہم نے یہ ماضی میں پچھلے 77 آنورڈ یہ سارا ماحول دیکھا ہوا ہے, سب دیکھا ہوا ہے. آپ بخاری صاحب ایسے اسٹوڈنٹ لیڈر سے اس وقت سے سب کچھ برداشت دیکھتے آ رہے ہیں, برداشت بھی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ نیئر حسین بخاری صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے راجہ خالد محمود صاحب, سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں اور ماہر قانون ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی اس پر کہ جی جو مقدمات ہیں ان کو ٹرائل کورٹ میں واپس بھیجا جائے, اور اس کو باقاعدہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپہیل کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ 9 مقدمات جس میں ضمانتیں مانگی گئی ہیں ان کا ری ٹرائل کیا جائے لوور کورٹس میں, اور میرٹ پر فیصلہ کر کے ہمارے پاس پھر آیا جائے. راجہ خالد محمود صاحب اس کو کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ شاید پی ٹی آئی بڑی خوش ہوئی ہے اس پہ, یہ ریلیف ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایز سچ تو کوئی ریلیف نہیں ہوتا. یہ قانون یہی کہتا ہے کہ اگر ایکیوزڈ کی نان اپیرنس کی وجہ سے اس کی بیل پیٹیشنز ڈسمس ہو جائیں, چونکہ یہ پری اریسٹ بیل پہ تھے پھر یہ اریسٹ ہو گئے, تو نان اپیرنس کی بنیاد پہ ان کی بیل پیٹیشنز ڈسمس ہوئیں. اس سے اسیل کیا تھا انہوں نے ہائی کورٹ میں کہ عمران خان صاحب قید ہو گئے تھے, بند ہو گئے تھے, وہ پس دیوار زندہ ہیں, تو دیٹس وائی ہی کوڈ ناٹ اپیئر بیفور دی ٹرائل کورٹ ان بیل پیٹیشن. تو لہٰذا ہائی کورٹ نے قرار دیا جی کہ اسے کس کے پیٹیشن کو ہم ریمانڈ کرتے ہیں اور ٹرائل کورٹ کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ وہ میرٹ پہ ان بیل پیٹیشنز کا فیصلہ کرے. ہائی کورٹ نے میرٹس کو ٹچ نہیں کیا کیسز کے, کہ ان کے خلاف کیسز بنتے, تو کورٹ نے یہ کہا کہ میرٹ پہ انہیں ڈیسائیڈ کرے, چونکہ نان اپیرنس کی بنیاد پہ ڈسمس ہوئی تھی, نہ کہ ان کا ڈسمسل ہوا تھا آن دی بیسس آف سم آرگومنٹس, ٹھیک ہے, اور میرٹس پہ ان کا ڈسمسل نہیں تھا, نہ ان پہ آرگومنٹس ہوئے تھے. صحیح. تو لہذا اتنی سی بات ہے کہ ایوری کیس شوڈ بی ایڈجوڈیکیٹڈ اپون دی میرٹ. لیکن راجہ صاحب ایک تو یہ کہ یہ اونس کس پہ ہے کہ ایکیوزڈ کو پیش کرنا چاہیے, یہ اونس کس پہ آتا ہے؟ کیونکہ ریزن یہی دی گئی تھی کہ بیکاز وہ پیش نہیں ہو رہے تھے, اور ابھی بھی وہ جیل میں ہیں, اب پتہ نہیں ان کو مطلب یقینی بنایا جائے گا کہ ان کو پیش کیا جائے تاکہ یہ میرٹ پہ کنکلوڈ ہو کیسز 9 کیسز. دیکھیں نا, میرے خیال میں جب بیل پیٹیشن ان کی ڈسمس ہو گئی تھیں تو جو پروسیکیوشن ایجنسیز ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ ان میں گرفتاری ان کی جیل سے ہی ڈال دیں, ان کی پھر انہیں آفٹر اریسٹ بیل پیٹیشنز موو کرنی ہے. تو جب بندہ کسی ایک کیس میں گرفتار ہو جاتا ہے تو باقی کیسز میں بھی اس کی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے. پھر وہ اس کی نیچر بدل جاتی ہے, وہ پری اریسٹ کی جگہ آفٹر اریسٹ بیل پیٹیشن موو کرتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے اس کے میرٹس پہ. لیکن یہاں پہ یہ یاد رہے کہ پری اریسٹ بیل پیٹیشن کے اور آفٹر اریسٹ بیل پیٹیشن کے میرٹس میں فرق ہوتا ہے. وہ اس کا جو ایڈجوڈیکیشن ہے وہ یعنی ڈسٹنکشن ہے دونوں کے درمیان, ایک فرق ہے واضح. اس کے میرٹس, اس کے فیکٹس اور اس کے سرکمسٹانسز وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اس کے لیے لا مختلف ہے. ویئر ایز پوسٹ ٹیسٹ بیل کیونکہ اس میں بندہ انویسٹیگیشن جوائن کر چکا ہوتا ہے, اس سے کوئی ریکوریز وغیرہ یا جو بھی برآمدگی یہ یعنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے لکھا جاتا ہے ان بیل پٹیشن میں کہ سنس دی انویسٹیگیشن ہیز بین کمپلیٹ
and the accused is no longer required for the purposes of investigation, therefore he may kindly be released on bail. सही, जो प्री अरेस्ट बेल उसमें ये लिखा जाता है कि पुलिस इज ऑल आउट टू अरेस्ट मी, और पुलिस मेरी तजलील करना चाहती है, हर सूरत में गिरफ्तार करना चाहती है, मैं रिस्पेक्टेबल सिटीजन हूँ, प्रेमा फिशाई मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता। और वहां पे जो उसका प्राइम इंग्रेडिएंट है, सबसे जो फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, that is the malafide of the prosecution. सही। It has to be proved by the side. सही, ये पुलिस की या की ये मेलाफाइडी है, जबकि आफ्टर अरेस्ट में मेलाफाइडी की बात नहीं होती। तो जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उसे भी टच किया जाता है, उसे भी देखा जाता है। सो टेक्निकली जो है अगर एक्यूज जो है वो ऑलरेडी अरेस्ट हो तो उसके फिर अरेस्ट मतलब डालना चाहिए कि जी ही हैज अगेन बीन अरेस्टेड। और लेकिन अब जो ट्रायल कोर्ट में होगा तो वो मैंडेटरी होगा एक्यूज को पेश करना। जी, एक्यूज को पेश करना फिर पुलिस की जिम्मेदारी है। सही। जिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में भिजवा रखा है जेल में, या जेल से तलब किया जा सकता है उन्हें, तो फिर उस पर आर्गूमेंट्स। लेकिन ज्यादा बेहतर था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी जिन्होंने उनके खिलाफ ये मुकदमात कायम कर रखे थे, वो जिस केस में गिरफ्तार हुए उसी के साथ जाके जेल से गिरफ्तारी डाल के उनको लेके आते, पेश करते। ये अदालत से रिक्वेस्ट करके जेल से उन्हें लाते, इन्वेस्टिगेशन में शामिल करते, और फिर उन्हें उस केस में वो जुडिशियल लॉकअप में भिजवाते, यानी जुडिशियल कर देते, फिजिकल रिमांड ले सकते थे, थाने में रख सकते थे, और फिर जुडिशियल रिमांड पे 14 दिनों के लिए, जैसे जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और जज साहब अगर 14 दिनों के अंदर वो समझें कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, अब इसके फिजिकल रिमांड की मजीद जरूरत नहीं, वो शायद 2 दिन के अंदर कोर्ट सेटिस्फाई। बिल्कुल सही। राजा खालिद साहब, ठीक है, खुशियां मनाना, मिठाइयां बांटना हर एक का हक होता है, मतलब जो खुश भी हो सकता है, लेकिन इसमें इस फैसले के बाद कुछ जरूरत से ज्यादा जल्दी नहीं होगी। हालांकि सिर्फ केस वापस रिमांड हुए हैं कि भाई जनाब ट्रायल होगा और मेरिट पे कहा गया कि फैसले किए जाएं, तो ये ट्रेडिशन बन गई है कि हल्की सी जो भी अगर कोई खुशी नजर आती है तो मिठाइयां और ढोल पीट लो। असल में इसका आप वो फैसला भी पढ़ लेंगे, उसमें केस के मेरिट्स को बिल्कुल टच नहीं किया गया। उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि इमरान खान साहब बेगुनाह हैं, इनोसेंट हैं, या केसेस इनके खिलाफ फॉल्स हैं, बेसलेस हैं, ग्राउंडलेस हैं। लेकिन ये प्री मैच्योर किस्म की खुशियां, उसकी सेलिब्रेशन, मिठाइयां बांटना और पटाखे छोड़ना, मेरे ख्याल में ये वक्त अभी नहीं है। हाँ, उनकी बेल्स कंफर्म होती हैं तो फिर वो खुशियां मना सकते हैं। बेल आउट होते हैं किसी केस में आफ्टर अरेस्ट में तो वो खुशी मना सकते हैं। एक्विट होते हैं तो वो फिर भरपूर खुशी मना सकते हैं कि हम तो बरी हो गए, चूंकि बेल का मतलब एक्विटल नहीं होता। एग्जैक्टली, बेल का मतलब बिल्कुल सही। अदालत ने शोटीज के हवाले बंदे को जेल से निकाल के जामनों के हवाले कर दिया, उनके हाथों में दे दिया, ये बंदा आपके हवाले है, ये अगर पेश ना हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब, आपके वक्त का भी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।